अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तिलाफ़ी नोट में खुश आमदीद और मैं हूँ आपके साथ महरीन फ़ातिमा। तो प्रोग्राम में हम बात करेंगे इंतखाबात के बाद सियासी दर्जा हरारत में कमी की उम्मीद जो थी वो पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और अगर बात की जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सियासी क़यादत का एक तरफ तो फुक़दान है और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक अंदरूनी जंग जारी है और आपस की जो लड़ाइयाँ हैं मज़ीद बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इस पर क्या वजूहात हैं? तो दूसरी जानिब इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने भी तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। इसकी क्या वजूहात, इस पर अपने पैनलिस्ट की हम राय भी जानेंगे। आदिल, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी। जिस तरह से इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बार फिर से इजाज़त नहीं दी है जलसे की, जो इंतखाबात से पहले भी हम देखते रहे यही सूरत हाल रही, क्या वजूहात है, क्यों इजाज़त नहीं दी जा रही? देखें, इजाज़त तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स इसको बुनियाद बना के जो इंतज़ामिया हमेशा से करती आई है। लेकिन मैं आपको आज अंदरूनी एक अंदर की खबर देता हूं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त एक टेंशन चल रही है। जब ये जलसे की इजाज़त से इंतज़ामिया ने इनकार किया तो जो अक्सरियत है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो ये कहती है चूंकि इंतजामिया ने जलसे की इजाजत नहीं दी, ऐसे में अब हमें जलसा नहीं करना चाहिए। लेकिन बानी पीटीआई इस बात पे मुसर हैं कि एक ऐसी तहरीक चलाई जाए जिससे हुकूमत को टफ टाइम दिया जाए और जो जलसा है ये हर सूरत में किया जाए और ईद के बाद खास तौर पे ये जो एक एहतजाजी तहरीक एजिटेशन है इसमें शिद्दत लेके आई जाए। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, यानी अब जो ईवानों में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नाम से है, उनके अरकान की बड़ी तादाद ये समझती है कि हमें मुज़ाहमती सियासत की जानिब नहीं जाना चाहिए। लेकिन बानी पीटीआई कह रहे हैं कि हमने जाना ही मुज़ाहमती सियासत पे है। सिर्फ 6 लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि हमें जलसा करना चाहिए। लेकिन अब ये मामला बानी पीटीआई के साथ जो अगली मुलाकात होगी उसमें कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुफाहमत की सियासत पर यकीन रखते हैं और वो उनको समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं और अब करेंगे भी कि ये हमें जलसा नहीं करना चाहिए। इसका हातमी फैसला बहरहाल उन्होंने करना है। अगर वो कहते हैं कि जी जलसा करना ही करना है तो ऐसी सूरत में ज़ाहिर मुज़ाहमत करनी होगी। और हमने देखा कि 25 मई 2002 को फिर क्या हुआ था, उस वक्त की क्या सूरत हाल थी। लेकिन इस वक्त आपको मैं जो खबर दूं कि तहरीक इंसाफ के अंदर बड़ी एक हाड़ पिछाड़ जो है वो बानी पीटीआई करने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे पीटीआई में ऐसे लोग नहीं चाहिए जो कि मफाहमत की बात कर रहे हो। इस वक्त वाहिद हल जो है वो समझते हैं कि रेजिस्टेंस है। वो ये कह रहे हैं कि जारहाना हिकमत अमली अपनाएं, सड़कों पे लाना चाहते हैं लोगों को, लेकिन उनके जो उनके नाम पे उनकी यानी पार्टी टिकट जो कि बुनियादी तौर पे वो थे तो आज़ाद ही, लेकिन वो तहरीक इंसाफ का वोट लेके जीते। उनकी अरकान की बड़ी तादाद जो इस वक्त कौमी असम्बली में मौजूद है, जो इस वक्त इवन केपी हुकूमत में है, उनकी बड़ी तादाद ये कह रही है कि मामलात को आगे लेके चलें और मुज़ाहमत की सियासत में सवाए खसारे के कुछ नहीं। और हमने माजी में भी नुकसान पहुंचाया और आज तहरीक इंसाफ जिस नैट पे पहुंच चुकी है और आज जो खमियाजा भुगतना पड़ रहा है वो उन्हीं मिसकैलकुलेशन के नतीजे में था। और उस वक्त अगरचे उस वक्त बड़ी तादाद में ये लोग ये समझते थे कि मुज़ाहमत की सियासत करने से बड़ी कामयाबी मिल जाएगी। अब पीटीआई में वो चंद नाम रह गए हैं और उनमें से भी अक्सरियत वो हैं जो मंजरे आम पर नहीं आते उस तरह से, लेकिन वो मशवरा ये देते हैं कि जारहाना सियासत करनी होगी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अब ये भी क्राइटेरिया बनाया जा रहा है कि जो लोग इस तरह से कोई एग्रेशन शो नहीं करते, मीडिया पर आकर कोई एग्रेसिव अंदाज नहीं अपनाते, पार्लियामान के अंदर ये अंदाज नहीं अपनाते, जो सड़कों पे आने की बात नहीं करते, तो इनको फारिग कर दिया जाए। इनकी जगह ऐसे लोगों को, इन ओहदेदारों को आगे लेकर आया जाए जो कि हुकूमत को टफ टाइम देने की सलाहियत रखते हो। तो अब बहरहाल एजुटेशन का प्लान हमारी इतला के मुताबिक ईद के बाद जो जबरदस्त एजुटेशन का प्लान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बना रही है, जो बानी पीटीआई ये चाहते हैं। आप जिस तरह लेकिन से बता रहे हैं, उनको पार्टी के अंदर से वो ताउन नहीं मिल रहा। बिल्कुल बिल्कुल अदिल, जिस तरह से आप बता रहे हैं, क्या ओपोजिशन जो है यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमत के साथ बैठने के लिए तैयार है ऐवान में, खासतौर पर अवामी मुफाद को लेकर?
دیکھیں انفارچونیٹلی عوامی مفاد پر تو اس طرح سے کسی نے بھی یعنی سب اپنا سکور سیٹل کرنے کے چکر میں ہیں. چاہے ہم موجودہ گورنمنٹ کی بھی بات کریں, ان کے اتحادیوں کی بھی بات کریں, اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کسی حد تک کوئی سینسیبل بات کرتی دکھائی دیتی ہے, بیٹھنے کی بات کرتی ہے, مفاہمت کی بات کرتی ہے. بلاول نے اس پہ بہت بات کی, لیکن اس میں پاکستان تحریک انصاف کو اپنے رویے میں بہتری لانی ہوگی. آپ یہ کہیں کہ ہم نے ریاست کے ساتھ لڑائی کرنی ہے, ہم نے ریاستی اداروں کے ساتھ محاذرائی کرنی ہے, اور اس کے بعد آپ یہ سوچیں کہ پھر جی آپ حکومتیں بھی بنائیں, اس کے بعد آپ یہ سوچیں کہ جی ہم جو چاہیں وہ کر لیں, اس کے بعد آپ مینڈیٹ کی باتیں کریں, اس کے بعد آپ باتیں کریں عوامی مسائل. آپ اصل میں محاذرائی کرنا چاہتے ہیں, آپ ٹکرانا چاہتے ہیں, جس کے نتیجے میں آپ کی جماعت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی, پارلیمان میں اس کی شناخت ختم ہو گئی, جو بڑی پولیٹیکل مس کیلکولیشنز کے نتیجے میں آپ سسٹم سے آؤٹ ہو گئے, ڈسکوالیفیکیشن ہو گئی, جیل کی سزا ہو گئی. آگے بھی بظاہر ایسے لگتا ہے کہ جب بانی پی ٹی آئی کی جو اسٹریٹجی جو کہ ایجیٹیشن کا پلان عید کے بعد وہ بنانا چاہتے ہیں اور وہ لوگوں کو سڑکوں پہ لانا چاہتے ہیں, اس کے نتیجے میں آپ خود سوچیں نا کہ اگلا منظرنامہ کیا ہوگا. اس کے نتیجے میں عوام کی بات کہاں ہوگی, اس کے نتیجے میں سب سے بڑا خسارہ تو عوام کا ہوگا یا ان بیچاروں کا ہوگا جن کو بیچاروں کو سڑکوں پہ لا کے ان کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو کہ 25 مئی 2022 کو ہوا تھا. تو ایسی صورت میں عوام بیچاری تو کہیں گم ہو جاتی ہے, جہاں پر ذاتی انا, جہاں پر ذاتی سکور سیٹل کرنے کا معاملہ, جہاں پر اپنے پرسنل کیسز کا معاملہ, چاہے حکومت میں بیٹھی ہوئی شخصیات ہوں, چاہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہوں, تو عوام تو اس میں کہیں نظر نہیں آتی. جی ٹھیک ہے. جس طرح سے حسن صاحب, عادل صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اب فلیکسیبلٹی دکھانا ہوگی, اور اگر بات کی جائے جس طرح سے رانا ثناء اللہ صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کا بندوبست کرنے کا اعلان بھی کر رہے ہیں ڈھکے چھپے الفاظ میں, کچھ انہوں نے گفتگو کی ہے, پہلے وہ حسن صاحب دیکھ لیتے ہیں. جی حسن صاحب, جس طرح سے رانا ثناء اللہ کا بیان جو ہے, کیا آپ کو نون لیگ کی یہ پالیسی لگ رہا ہے, ایک طرف جہاں مسلم لیگ نون جو ہے مفاہمت کی بات کرتی ہے, کیا اس طرح کے بیانات سے آپ کو لگتا ہے کہ مفاہمت کا راستہ کھلے گا؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ حکومت کا کیا سٹانس ہو سکتا ہے یا حکومت کے اجلاسوں میں کیا فیصلہ ہوا, وہ تو یہ سمجھ میں آتا ہے, اور میری اطلاع ہے کہ کوئی بھی جو ہے بلیک میلنگ والا راستہ اختیار کرے گا, یا جو ہے وہ توڑ پھوڑ والا راستہ اختیار کرے گا, یا اینٹی ریاست کوئی بھی شخص ہو ایسا بیانیہ لے کے چلے گا, اس کے خلاف بھرپور ایکشن ہوگا, اور یہ ہونا چاہیے. اس کی اب کیونکہ گنجائش نہیں ہے. جو ہمارے جو معاشی حالات ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے سیاسی استحکام آنا بہت ضروری ہے, اور تمام معاملات کو پوزیٹیو اینگل میں چلنا بہت ضروری ہے. وہ بہتر ہوں گے تو ہمارے معاشی معاملات بھی ایٹومیٹکلی بہتر ہوتے چلے جائیں گے. اور دوسرا, کچھ ایسے 9 مئی کے افراد جو روپوش ہیں, ان کی گرفتاریاں بھی عمل میں لانی ہے. یہ میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں, باقاعدہ حکمت عملی مرتب ہو چکی ہے. ہو سکتا ہے آئندہ چند دنوں میں یہ آپریشن سٹارٹ ہو, اور جو بھی ایسے عناصر جو ایسی بین آرگنائزیشن کے ساتھ مل کے اینٹی ریاست بیانیہ اپنا رہے ہیں یا ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, ان کے خلاف بھرپور طریقے سے کارروائی ہوگی, اور یہ ہونی چاہیے. تمام سٹیک ہولڈر اس پر راضی ہیں. اور دوسری چیز دیکھیے, پاکستان میں سیاستدان جو ہے چند ایک بڑی سیاسی پارٹیاں ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی ہے, مسلم لیگ نون, اور پاکستان تحریک انصاف. پاکستان پیپلز پارٹی پہ کب کتنے مشکل ترین وقت آئے, انہوں نے اپنا کنٹرول نہیں چھوڑا, انہوں نے اعتماد نہیں چھوڑا, وہ اینٹی ریاست یا ایک لیمٹ کراس کر کے کسی پوزیشن پہ کھڑے نہیں ہوئے. انہوں نے اپنے ووٹرز کو, اپنے ساتھ جڑے کارکنان کو ایک لیمٹ کراس کرنے کی ترغیب نہیں دی. ایک ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے, ان کی تقاریریں سنیں, کہیں پر انہوں نے گنجائش پیدا کی ہوگی یا کراس کیا ہوگا, لیکن وہ دو فٹ جو ہے وہ قدم پیچھے چلے گئے. انہوں نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا اور آگے چلے. ایک گنجائش رکھی کہ کہیں نہ کہیں ہم سیاستدان ہیں, تو کہیں نہ کہیں ہم اونچ نیچ کر کے ہم اقتدار میں آنا ہے, ہم آئیں. اسی طرح نواز شریف صاحب, مسلم لیگ نون, نواز شریف صاحب ہوں, شہباز شریف صاحب ہوں, تمام نے کہیں نہ کہیں اختلافات ہوئے, کہیں نہ کہیں لڑائی ہوئی بہت زیادہ, لیکن لیمٹ کراس اس سیاسی جماعت نے بھی نہیں کی. جہاں کی انہوں نے معذرت کی, غلطیاں تسلیم کی اور آگے کی طرف نکلے. یہ ایک ایسی سیاسی جماعت ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیڈر لیس سیاسی جماعت نظر آتی ہے, قیادت کا شدید فقدان ہے, جن کو یہ اندازہ نہیں ہوا کہ ایک سیاسی جماعت بن تو گئی یا بنوا دی گئی, تو اب اس کو لے کر چلنا ہے, کنٹرول کرنا ہے. مجھے لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ
کھلڑ گئی ہے, ختم ہو گئی ہے, کھلبلی سی مچی ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ نہ ان کے پاس کوئی ویژن دکھائی دیتا ہے اس وقت, اور نہ جو ہے جو ان کا کوئی روڈ میپ تھا کہ ہم اس طریقے سے کریں گے. دیکھیں سیاسی قیادت کہاں ہے مجھے بتائیے. ایک جو ہے مانی پی ٹی آئی جیل میں ہے, انہوں نے وکیلوں کو آگے قیادت سونپ دی کہ آپ آگے لے کے چلیں. وکیلوں کا ایک پورا گروپ ہے, وہ کہتے ہیں ہم اپنے انداز سے لے کے چلیں گے. دوسری طرف وہ افراد پی ٹی آئی کے جو کہتے تھے ہم نظریاتی پی ٹی آئی کے ہیں, ہمیں ساتھ لے کر چلنا چاہیے. ان میں شدید جو ہے غم و غصہ ہے. پھر کیوں وہ حماد اظہر صاحب کا استعفیٰ اسی وجہ سے تو آیا تھا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ہماری بات تو تسلیم نہیں کی جاتی, ہم تو کہیں سٹینڈ ہی نہیں کرتے. اور پھر دوسرا ابھی جو آپ نے سٹارٹ میں جس کا آغاز کیا کہ یہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں, دیکھیں میں نے اس پر آئی جی اسلام آباد اور دیگر متعلقہ ذمہ داران سے بات چیت کی. ان کی بات میں وزن لگتا ہے. وزن کیا ہے؟ مجھے ان ترجمان میں حکام میں اس لیے وزن لگتا ہے کہ وہ بات منطق سے کر رہے ہیں. جی وہ کہتے ہیں جب آپ نے ایک اپلیکیشن دیتے ہیں جلسے جلوس احتجاج کی, تو ہم آپ کو کچھ شرائط کے ساتھ اس کی اجازت دیتے ہیں, اور اب جب ماضی میں ہم نے دیکھا آپ نے کوئی شرائط پوری نہیں کی. دوسرا وہ کہتے ہیں کوئی ایسا شخص جو سنجیدہ ہو وہ آئے تو صحیح, آپ ہم سے اجازت لیتے ہیں اور جلسے میں جاتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں اور ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں. یا مروت صاحب ہوں, اسد قیصر صاحب ہوں اور دیگر افراد ہوں, یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ دھمکیاں دیتے ہیں. کس کو؟ جن سے اجازت لیتے ہیں. اور بھئی وہ آپ نے ان سے اجازت لی, اسی چیز کی تو اجازت لی ہے کہ آپ کسی کے خلاف نہیں جائیں گے, آپ ایک ڈسپلن میں رہ کے پروٹیسٹ کریں گے. پاکستان میں پروٹیسٹ کرنے کی اجازت ہے, لیکن ڈسپلن میں رکھتے ہوئے, ایس او پیز کو مد نظر رکھتے ہوئے. پاکستان تحریک انصاف کی ماضی کو اگر دیکھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ غلطی پر غلطی چلے گئے, اور وہ غلطی جو ہے وہ سانپ بن کے ان کو ڈستی ہے, اور پھر جو ہے یہ پارٹی ختم ہوتی, پوزیشن ان کی خراب ہوتی چلی گئی. اب وہ پارٹی ان کا کوئی ان کو کنٹرول کرنے والا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. ہر بندہ ہی پی ٹی آئی اپنے آپ کو پوزیشن بنا کے پھرتا ہے کہ شاید کبھی. بھئی ابھی کے معاملات ان میں تو وہ سنجیدگی ہونی چاہیے تھی کہ سیاسی طرز عمل ہوتا, معاشی حالات کی اگر یہ بات کرتے ان کے پاس سنجیدگی ہے تو پھر تو ان کو وہ دکھانی چاہیے تھی. وہ ایک پوزیشن لیتے, کنٹرول لیتے, منظم انداز سے آتے, وہ سیاسی مفاہمتی معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے آگے چلتے, ملک کی سلامتی کے لیے, ملک کی معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے, غربت کو دیکھتے ہوئے, حالات کو دیکھتے ہوئے. یہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ جو رانا ثناء اللہ صاحب کی بات میں بھی مجھے وزن اس لیے لگتا ہے, وہ جو کہتے ہیں نا کہ ان کی ایک سوچ ہے. سوچ کیا ہے؟ کہ نہیں چھوڑوں گا, یہ ان کی سوچ ہے. بھئی آپ کو تو چاہیے کہ یہ سوچ کو تبدیل کریں, مفاہمتی سوچ میں تبدیل کرے, ملک کی سیاسی انداز میں آپ تبدیل. یہ سیاستدانوں کو یہ رویہ نہیں ہوتا. آپ ماضی میں بڑے بڑے سیاستدانوں کو اٹھا کے دیکھیں, وہ گنجائش رکھتے ہیں. کسی بھی کنٹریز میں آپ دیکھیں وہ گنجائش رکھتے ہیں, اور گنجائش رکھتے ہوئے ایک منظم انداز سے اپنی سیاست کو آگے لے کے چلتے ہیں. ہاں آپ یہ کہیں کہ میں اب کسی کی مانوں گا نہیں, کسی کو سنوں گا نہیں, آپ کو میں فلاں کر دوں گا, دھمکیاں دیں گے, اوپر سے لے کے نیچے تک دھمکیاں دینے پر لگے رہیں گے. بھائی یہ اس طرح سیاسی جماعتیں نہیں چلا کرتی. مسلم لیگ نون میں بھی بڑا مشکل ترین وقت آیا. میں خود جا کے دیکھتا رہا ہوں, نواز شریف صاحب جیل میں تھے, مریم نواز شریف صاحبہ جیل میں تھی, شہباز شریف صاحب جیل میں تھے, آصف زرداری صاحب جیل میں تھے. جب یہ پیشیوں پر آتے تھے کوئی اتنے سخت جملے نہیں بولتے تھے, وہ کہتے تھے اپنی بات کرتے تھے کہ ہم نے جو کیسز, ہم نے جو بات کی, ہم عدالت میں. بالکل ٹھیک ہے صاحب, مسئلہ ہے عدالت آپ کا میں پوائنٹ آ چکا ہے. بالکل رویے کو تبدیل کرنے کی بھی ضرورت ہے. سعد صاحب آپ کی طرف آؤں گی. جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ہم انتخابات کے بعد سیاسی استحکام کی ضرورت تھی تمام سیاسی پارٹیوں کی جانب سے, لیکن وہ تو کہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے, اور حکومت بھی مفاہمت کا تذکرہ کرتی ہے. پاکستان تحریک انصاف جو ہے مفاہمت کا حصہ نہیں بننا چاہتی ہے. تو پھر کس طرح سے جو ہے ملکی جو سیاست ہے مثبت انداز میں کیسے آگے بڑھے گی؟ دیکھیے میں شروع کی بات تو معذرتاً نہیں سن سکا, لیکن جو حسن نے ابھی بات کی, میں اس کے بارے میں میں اس میں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. بڑا حیران ہوں, اور حسن صاحب کے جذبات کا احساس ہے مجھے, آئی ایم شیور کہ عدیل صاحب کے بھی ایسے ہی جذبات ہیں. لیکن دو تین گزارشات, مجھے قانون کی تشریح سمجھ نہیں آئی کہ آئین کے اندر, حسن صاحب نے درست فرمایا کہ آئین کے اندر پروٹیسٹ کرنے کی اجازت ہے, آرٹیکل 17 کے اندر یہ اجازت موجود ہے. انہوں نے کہا لیکن جن لوگوں سے آپ اجازت دے رہے ہیں اگر ان کو دھمکیاں لگائیں گے تو یہ کیسے ملے گی؟ یہ آئین کی یہ بھی کوئی شک ہے؟ حسن صاحب ذرا وضاحت کر دیجئے گا کہ اجازت ملنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ڈپٹی کمشنر کے خلاف کوئی بات نہ کریں. کوئی اس میں کوئی آئین میں اس میں پڑھ نہیں پا رہا, شاید اگر حسن صاحب آئین میں وضاحت کر دیں کہ جو
ہماری کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے. اس میں انہوں نے یہ دھمکیوں والی بات کیسے فٹ کی, شاید منطق ہو اس میں, لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی. دوسری بات انہوں نے بہت اچھی کی, اور میں ایگری کرتا ہوں. پوری کیجیے گا, نہیں سوری, لیکن آپ بات میری پوری ایک کیجیے, منٹ, سادھو صاحب بات پوری کیجیے, لیکن آپ جس چیز کو لنک کر رہے ہیں نا, مجھے اس پہ آپ تھوڑا سا گڑھا اور کھود لیں. نہیں, مجھے اس پہ اعتراض ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل اس میں اجازت ہے, لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ روڈ بند کر کے پروٹیسٹ شروع کر دیں؟ اجازت تو آپ نے متعلقہ ضلع انتظامیہ سے تو لینی ہے نا. میں آپ کو گزارش کروں کہ اس کے اوپر سپریم کورٹ کی ایک نہیں 20 ججمنٹس ہیں کہ ان کی لمیٹیشنز کیا ہیں, اور جو لمیٹیشنز آپ کہہ رہے ہیں یہ آئین کے منطق میں فال نہیں کرتی. آئین میں لمیٹیشنز موجود ہیں, پبلک آرڈر کی, مورالیٹی کی, اس کی سپریم کورٹ نے ٹیسٹس متعین کیے ہوئے ہیں. ابھی سے نہیں, یہ 1970s کی پروٹیسٹ سے یہ ٹیسٹس متعین ہوئے ہوئے ہیں, جو بعد میں لائرز موومنٹ کے تھرو, اس کے بعد اب تک دھرنے کے ٹائم پیریڈ کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ کی فل بینچ کی ججمنٹ, اس میں بڑی جورسپروڈنس ہے. اس کو سیاسی طور پہ گدلا نہ کیجئے. اگر اس کے اندر کوئی قانون میں کوئی پیبند ایسا لگنا چاہیے تو آپ اس کو بتائیے. جو دوسری بات, میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. دیکھیے, یہ تو پی ٹی آئی کا تو ہمیں تقریباً نام ہی نہیں لینا چاہیے نا. یہ کوئی جماعت ہے, یہ تو ویسے بھی بیوقوف ہے, یہ تو شرپسند ہے, یہ تو دہشت گرد ہے, یہ تو گمراہ ہیں. انہوں نے تو لوگوں کو بدتمیزی سکھائی, انہوں نے تو بہت ساری غلط کام کیے. ہم ان کے اوپر تو جو بھی حسن صاحب کی رہنمائی میں, عدیل صاحب کی رہنمائی میں, اس میں جو بھی سخت سے سخت کارروائی ہو تو بڑا اچھا ہوگا. لیکن یہ بات کرتے ہوئے تاریخ کو اور حقیقت کو نہ چھپائیں. یہ کہہ کے حسن صاحب کہ باقی سیاستدانوں نے لمٹس کراس نہیں کی. ہمیشہ تھوڑی آپ نے الفاظ یوز کیے, گنجائش چھوڑی. آپ نے الفاظ یوز کیے کہ لمٹس کچھ کراس نہیں کی. درست کہا, جب زرداری صاحب نے اینٹوں والی تقریر کی تھی تو وہ کوئی لمٹ کراس نہیں ہوئی تھی. نواز شریف صاحب نے ایک نہیں, دو نہیں, ملٹیپل ٹائمز گجرانوالہ کے اندر, اس کے بعد بات تو سن لیجئے نا. آپ دیکھیں, ہم تو آپ کی بات سے میں شروع میں ہی ایگری کر گیا ہوں. میں نے کہا جو آپ سزا کا تعین کرتے ہیں سب کے اوپر مسلط کر دینی چاہیے. صرف اگر دوسری سائڈ کی بات سن لیں, ناپسند ہو تو میرے اوپر بھی یہ سزا اس کا اطلاق کریں. بالکل آپ کا حق ہے. اس میں گزارش یہ ہے کہ وہ آپ نے اینٹوں والی تقریر بھی سنی تھی, آپ نے نواز شریف صاحب کی گجرانوالہ کی تقریر بھی سنی تھی, وہ آپ نے آن لائن خطابات بھی سنے تھے جہاں پہ انہوں نے ایک فارمر سربراہ کو, ہماری افواج پاکستان کے سربراہ کو نام لے کے باتیں کیں. چلیں ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے, یہ تو خیر بڑے لوگ ہیں, نواز شریف صاحب سے اور زرداری صاحب سے تو کیا مقابلہ. تو پشتون تحفظ موومنٹ نے جو باتیں کی تھیں آپ کو وہ یاد ہوں گی. بلوچستان کے اندر کتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اب حکومت کا کسی نہ کسی طریقے سپورٹ میں ہیں, انہوں نے باتیں کی تھیں. میرا آپ سے صرف استدعا یہ ہے کہ ضرور کیجئے یہ تمام کارروائیاں, ضرور کیجئے. جتنی ہو رہی ہیں اس سے زیادہ سخت کیجئے. جو چھپے ہیں ان کو ڈھونڈ نکالیے, جو مرضی کارروائی کریں, لیکن اکراس دا بورڈ کریں. یہ نہ کریں کہ چند کے پشتون تحفظ موومنٹ کے لوگ جنہوں نے بآواز بلند کہتے رہے کہ یہاں پہ بمباری کیجئے, یہ کیجئے, وہ ہم نے سب نے تقریریں سنی, ان کو پارلیمان کے اندر حکومت میں شامل کر لیں اور دوسری سائڈ کو اس طرح کی بات کریں. یہ منطق سمجھ نہیں آئی. کچھ اور اگر اس میں امپروومنٹ کر لیں تو میں آپ کے ساتھ ہوں. قدم بڑھائیں حسن صاحب, ہم آپ کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے صاحب, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اکراس دی بورڈ نہیں ہونا چاہیے. راجہ ہم بات کریں گے, بریک کی جانب مجھے بڑھنا ہے, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے جس طرح سے حکومت نے تاجروں کی لازمی رجسٹریشن کا ایک بڑا فیصلہ کیا ہے اور اس میں کیا صورتحال ہوگی, اسی پر ہم بات کریں گے. لیکن چھوٹی سی بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, اور بات کریں گے حسن صاحب جس طرح سے مرکز اور پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے, اور اگر بات کی جائے رمضان نگہبان پیکج کی تو اس میں مبینہ طور پر من پسند افراد کو جو ہے نوازنے کے الزامات لگ رہے ہیں. کیا واقعی ایسا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے ایک اچھا پروجیکٹ شروع کیا تھا, اور انہوں نے کئی جو ہے وہ اس میں اجلاس بھی کیے, معاملات کو مانیٹرنگ بھی کی. ہر پہلو سے انہوں نے جائزہ لینے کے بعد کوشش کی کہ ایک اچھے طریقے سے, باعزت طریقے سے لوگوں کی گھروں کی دہلیز تک جو ہے یہ راشن پہنچ جائے. لیکن جو بیوروکریسی ہے, چیف سیکرٹری پنجاب بھی ان کے ساتھ اچھا جو ہے وہ میں نے دیکھا کام کرتے رہے, لیکن جو ضلعی انتظامیہ جو ہے وہ مختلف اضلاع کی, پنجاب کے دیگر اضلاع کی,
وہاں پر ہم نے دیکھا کہ کئی جگہوں پر بہت زیادہ جو ہے وہ بد نظمی دیکھنے کو ملی، ہنگامے دیکھنے کو ملے. کہیں تو ایسی جگہ پر تھی جہاں پر جو ہے وہ انہوں نے رپورٹ تو بہت اچھی اسپیشل برانچ کے ساتھ مل کر بنا کر آگے بھجواتے رہے اور مختلف ذرائع سے، اور پھر خاص طور پہ مسلم لیگ نون کے جو وہاں پر مقامی کرتا دھرتا ہے ان کو مبینہ طور پہ ساتھ ملا کر ان کے کچھ معاملات 19-20 کر کے سب اچھا کی رپورٹ تو پہنچتی رہی. لیکن عملی طور پر اگر وہاں کا جائزہ لیں دیگر اضلاع میں، خاص طور پہ ساؤتھ پنجاب کا اضلاع میں چلے جائیں تو وہاں پر ہمیں کئی ایسی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں جو پریشان کن ہے، جس پر وزیر اعلیٰ پنجاب کو نوٹس لینا چاہیے. اور ایسے ہی ہم نے دیکھا کہ من پسند افراد کو بھی نوازا جاتا رہا. اس پر ہم نے ہمارے پاس کچھ ڈاکومنٹس آئے تو اس کی تحقیقات کی کہ ضلع لہیا میں جو کہ تقریباً لگ بھگ 52 کروڑ روپے کا ان کو راشن کا تقسیم کرنے کا ٹاسک ملا تھا. انہوں نے جو 3600 روپے کی کوٹیشن تھی، اب کوٹیشن جو 3600 کی تھی بلکہ اس پر جاتے یا اس سے نیچے کی طرف جاتے 3400 3500 پہ ایڈجسٹ کرتے، انہوں نے وہ چھوڑ کے 3810 والی کوٹیشن کو منظور کیا اور اس کو انہوں نے ٹھیکہ دے دیا. اس پر جب تحقیقات کی تو معلوم ہوا کہ جو وہاں کا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا جو ڈھانچہ بنایا گیا تھا، جو کہ ڈی سی آر اس کو دیکھ رہے تھے، ڈسٹرکٹ ڈپٹی کمشنر دیکھ رہے تھے، وہ تمام کے تمام اس کے خلاف تھے اور وہ چاہ رہے تھے کیونکہ یہ کوئی نیا بندہ ہے. جی ان کی طرف سے ترجمان نے موقف بھی دیا، وہ کہتے ہیں کوئی نیا بندہ ہے اس لیے ہم اس کو نہیں لانا چاہتے. پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ کوانٹٹی اور کوالٹی پوری نہیں کر سکتے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو خواب آ گیا کہ یہ کوالٹی پوری نہیں کر سکتے؟ تو وہ کہنے لگے لیکن ہمیں خدشہ تھا تو اس لیے ہم نے ان کو ریجیکٹ کر دیا. یعنی لگ بھگ کروڑوں روپے کا نقصان، یہ ایک میں آپ کو بتا رہا ہوں ضلع جہاں پر انہوں نے کیا. پھر اس سارے معاملے کی یعنی 52 کروڑ روپے کا لگ بھگ پروجیکٹ جو ضلع لہیا کو دیا گیا، جو انہوں نے نگہبان پیکج کے تحت لوگوں میں وہاں پہ گھروں میں تقسیم کرنا تھا، وہاں پر یہ انہوں نے کام کیا. اس طرح جو کمشنر کے پاس وہ صاحب درخواست لے کر گئے. حیران کن بات یہ ہے کہ سی ایم آفس میں انہوں نے درخواست دی اور پھر کیا ہوا، وہی کمشنر نے اپنی ٹیم کو بچاتے ہوئے اوپر نیچے کر کے سب اچھا رپورٹ آگے دے دی اور یہ کہا کہ یہ کیونکہ یہ اس نے 2022 میں ہم نے اس کو پروجیکٹ دیا تھا وہ بہترین طریقے سے کر سکا، جبکہ وہ پروجیکٹ میں نے جائزہ لیا وہ بھی بہتر ہے. خیر یہ بھی ایک معاملہ چیز سامنے آئی ہے، اس کی تحقیق ہونی چاہیے، ذمہ داران کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. لیکن اس طرح کے اگر بندر بانٹ چلتی رہی اور دیگر اضلاع کا یہ ایک پنڈورا باکس کھل سکتا ہے. ماہرین کے جس طریقے سے ٹھیکے دیے گئے، اور پھر دوسری بات جو مریم نواز شریف صاحبہ چاہتی تھی کہ ہر صورت ان کی گھروں کی دہلیز پر پہنچے، وہ ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے لمبی لائنیں لگی ہیں، قطاریں لگی ہیں. خود مریم نواز شریف صاحبہ یہ بات تسلیم کر رہی ہیں کہ جب انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو ساتھ وہاں پر گئے تھے تو ہمیں تو باہر بلا کر لائن میں لگ کے ہمیں ملا، تو اس طرح کی ویڈیو میں ہم نے دیکھی. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو درست کرنے کی ضرورت ہے اور یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ پر فوکس کرنا چاہیے. یہ صرف ایک اوپر سے ڈائریکشن دے دینا، اسپیشل برانچ پر جو ہے مکمل طور پہ آنکھیں بند کر کے اعتبار کر لینا یا کچھ جو مقامی عہدیدار ہیں ان پر اعتبار کر لینا، میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے. اس طرح غریبوں کا وہی ماضی میں چلتا رہا جس طرح ہم نے 20 ارب روپے کی کرپشن کا سکینڈل سامنے آیا تھا، جو ایک الزام لگا تھا کہ پچھلے سال بھی آپ نے جو حکومت تھی اس وقت کہ انہوں نے کوئی بندر بانٹ کی ہے. تو اب تو ہمیں یہ ڈاکومنٹس دیکھ کے لگتا ہے کہ شاید یہاں پر بھی کچھ گڑبڑ ہے. ایسے لگتا ہے کہ ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا جس کی بات آپ نے کی تھی ریٹیلرز اور اس کی بات کہ ان کو ایک ٹیکس سسٹم میں لانے کے لیے وفاقی حکومت کام کر رہی ہے. دیکھیں یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے کہ یہ سب سے پہلے جنرل مشرف صاحب کے دور میں شروع ہوا تھا. جب جنرل مشرف کے دور میں شروع ہوا تجاویز آئیں، پھر اس کے بعد اس کو آگے لے کے چلنے پر فوکس کیا، پھر مسلم لیگ نون نے بھی کوشش کی. لیکن اس سارے معاملے میں تاجر اور کچھ سیاستدان بیچ میں آ رہے آتے ہیں اور ہمیشہ سے اس پر جو ہے وہ اختلافات برقرار رہے. ایک میٹنگ مجھے یاد ہے کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو اس وقت بھی جب آئی ایم ایف کے مطالبات سامنے رکھے گئے تھے تو وہ یہ پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا. لیکن اس میں یہ سامنے آیا کہ کیونکہ کچھ سیاستدان بھی جو تاجروں سے تھے اور پھر کچھ تاجر امپورٹنٹ تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کو تو ناراض نہیں کر سکتے. تو یہ ایک اچھا امپورٹنٹ حکومت کے لیے ایک بہت بڑا ٹیسٹ کیس ہوگا. اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ حکومت ایک واقعی ایک مثبت پالیسی پر گامزن ہوتی دکھائی دے گی، یعنی اسٹیبلٹی ہوگی. ٹھیک ہے عادل صاحب، جس طرح سے اقتصادی رابطہ کمیٹی کی تشکیل نو کی جو انہوں نے کل ہم نے دیکھا، کیا ضرورت کیا پیش آئی؟ کیوں شہباز شریف صاحب کو بار بار جو ہے وہ فیصلے کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے اس طرح سے، اور وہ بھی وزیر خزانہ کو چیئرمین لگا دیا گیا؟ ایسی کیا مجبوری تھی؟ دیکھیں نون لیگ میں
ایک دو شخصیات ایسی ہیں جو محمد اورنگزیب صاحب کو مفتاح اسماعیل جیسا وزیر خزانہ بنانا چاہتی ہیں، وہ ان کی ٹانگیں کھینچنا چاہتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ان کی ڈومین تھی یا ان کی پارٹی کی یہ ڈومین بنتی تھی، تو ان کو کیسے چلنے دینے سے روکنا ہے. تو ایسے میں چند گھنٹوں کے اندر اندر ہی یہ دوسرا فیصلہ ہے، یعنی اس سے پہلے تو ایک عرصہ والا فیصلہ ہوا نا، لیکن یہ بہت بڑا، وہ بھی ایک بڑا ایشو تھا، یہ ایک کور ایشو ہے جس میں چند گھنٹوں میں نوٹیفیکیشن واپس لے کے جو اقتصادی رابطہ کمیٹی کی سربراہی ہے وہ وزیر خزانہ کو واپس دی گئی. لیکن اس مرتبہ ان لوگوں کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ مفتاح اسماعیل صاحب تھے، یہاں اس مرتبہ صورتحال اور ہے. تو وہ لوگ جو ہیں ظاہر ہے ان کی لابنگ بھی ہے سسٹم کے اندر، ان کی جڑیں بھی ہیں، انہوں نے سرو کیا ہوا ہے، لیکن وہ دھچکا چند گھنٹوں میں ہی لگ گیا اور یہ باقاعدہ بتایا گیا، میسج دیا گیا کہ اس طرح معاملات نہیں چلیں گے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو اقتصادی رابطہ کمیٹی ہے یہ فائنینشیل اور انسٹیٹیوشنل جو پالیسیز ہیں وہ سب کو تو اس نے لے کے چلنا ہوتا ہے اکانومی سے ریلیٹڈ. یہاں پر اس سے پہلے ایک ڈپارٹمنٹل کمیٹی ہوتی ہے، اس کے بعد یہاں معاملہ آتا ہے، اس کے بعد کابینہ صرف اس کی توثیق کرتی ہے. تو جو بڑے ڈیسیژنز جو ہوتے ہیں، پرنسپل ڈیسیژنز جو ہوتے ہیں وہ یہاں پر ہوتے ہیں. تو ایسے میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک میسج بھی ہے مسلم لیگ نون کے لیے بھی کہ یہ معاملات اگر کوئی شخص خراب کرنا چاہتا ہے یا کوئی اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتا ہے تو یہ کور ایشوز ہیں، ملک کی سلامتی کے معاملات ہیں، انہوں نے سنجیدگی کے ساتھ آگے چلنا ہے. تو یہ بہرحال جو واپس اب لے لیا گیا نوٹیفیکیشن، آنے والے دنوں میں ایک اور نوٹیفیکیشن جو ہے وہ بھی ریورس ہو سکتا ہے، وہ بھی واپس ہو سکتا ہے، اور اس عہدے پر بھی عام طور پہ وزیر خزانہ ہوتے ہیں. اچھا ایسا ہے کہ ماضی میں بھی، یعنی ویسے یہ اختیار ہوتا ہے پرائم منسٹر کا، ماضی میں حفیظ شیخ صاحب کے دور میں پرائم منسٹر خود بھی اس کو یعنی چیئر کر چکے ہیں. یہ جو کمیٹی ہوتی ہے اس میں پرائم منسٹر، جس طرح یہاں پر پرائم منسٹر خود سربراہ بنے تھے، اس وقت بھی پرائم منسٹر اس وقت کے جو تھے سربراہ بنے تھے. اس میں مذائقہ ایسا نہیں ہے، لیکن اس وقت کی جو سچویشن ہے اس میں یہ چیزیں طے شدہ ہیں کہ اکانومی کیسے چلنی ہے، اکانومی کی ترجیحات کیا ہیں. کوئی مفتاح اسماعیل کے دور والی غلطی جو ہے وہ تو نہیں دہرائی جا رہی، کیونکہ ٹانگیں کھینچنے کے چکر میں ہم نے دیکھا کہ اس وقت حالانکہ مفتاح اسماعیل کی جو پالیسیز تھیں کمپیریٹیولی بہت بہتر تھیں اور جو ملک ایک بڑے کرائسس سے بچا تھا، اس میں اس وقت کی پالیسیز بھی شامل تھیں، لیکن ان کو بدنام کیا گیا، ان کے خلاف جو ہے لابنگ کی گئی، ان کو ناکام بنایا گیا. تو اب یہاں پر اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے، صاحب آپ کا بھی پوائنٹ ہوگی، لیکن بریک کے بعد حسن صاحب بریک سے پہلے آپ سے مختصر جاننا چاہوں گی، آپ کے پاس کوئی خبر ہے یقیناً شہباز شریف صاحب کی پریشانی کی کیا وجہ کیا ہے؟ دیکھیں شہباز شریف صاحب جس صاحب یہ دل ولائد صاحب بتا رہے تھے کہ 2 یو ٹرن تو انہوں نے لے لیے، ایک عرصہ کا اور پھر ایک یہ وزارت والا. میرے خیال میں ابھی اسحاق ڈار صاحب بھی شاید ایک کمیٹی کے سربراہ ہیں، وہ بھی شاید واپس ہو جائے. اور تیسرا یہ ہے کہ کچھ گیو اینڈ ٹیک کی بات چل رہی ہے. جو 2 معاملہ بنا ہوا ہے شہباز شریف صاحب کے ساتھ اور وفاق میں، شاید ایک جگہ پر ان کا بندہ لگ جائے گا اور ایک جگہ پر محسن نقوی صاحب کا بندہ لگ جائے گا. میرا خیال ہے محسن نقوی صاحب کا بندہ انٹیریئر میں لگ جائے گا اور شہباز شریف صاحب کا بندہ دوسری جگہ پر لگ جائے گا. لیکن ان کی پریشانیاں اور بھی بہت ہیں، اور ان کے ساتھ والے بندے بتا رہے ہیں، ان کے ساتھ والے جو ان کے کچھ ہیں دوست وہ آج بھاگے گئے ہیں. میٹنگ چل رہی تھی، میٹنگ انہوں نے ختم کی، فوری چھوڑ کے وہ گئے جاتی عمرہ، جا کے ملے نواز شریف صاحب سے، کچھ رہنمائی لی، لگ بھگ کوئی 2.5 گھنٹے کی میٹنگ رہی. پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ اور میٹنگ کرنی تھی، وہ منسوخ ہو گئی. پریشانی تو ہے میرے خیال میں، امید ہے کوشش کر رہے ہیں کچھ لوگ اور بھی بڑے بڑے فیصلے کرنے ہیں. بڑے فیصلے صاحب مجھے بریک کی جانب پڑھنا ناظرین، یہاں پر واپس آئیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. صاحب آپ کی طرف آؤں گی، لیکن اس سے پہلے رانا تنویر صاحب نے کچھ گفتگو کی ہے، وہ پہلے دیکھ لیتے ہیں. صاحب آپ نے ان کی گفتگو سنی، ایک طرف حکومتی اقدامات اور دوسری طرف جو بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں، مہنگائی 10% پر لانے کی بات کی جا رہی ہے. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ایک سال میں 3 بار گیس مہنگی کی اور 50% تک جو ہے مہنگائی آ چکی ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے میں حسن رضا صاحب کا اور عدیل ولائد صاحب کا ایک سننے والا فین ہوں. میرا خیال ہے کہ نون لیگ جو بھی کر رہی ہے وہ بالکل درست کر رہی ہے، اور رانا تنویر صاحب بھی
بالکل درست کہہ رہے ہوں گے اور یہی کام سب سے ضروری ہوگا اس ملک میں اس وقت. لیکن افسوس مجھے ایک گمراہ شہری کے طور پہ شاید جس چیز پہ افسوس ہے وہ یہ ہے کہ رانا تنویر صاحب ایک بڑے پولیٹیکل لیڈر ہیں, شریف خاندان کے کتنے قریب رہے ہیں, برے وقت میں بھی قریب رہے ہیں. اگر پاکستان کے ایسے وقت میں جہاں پہ ہمارے اتنے بڑے اکنامک کرائسس ہیں, ہمارے سیکیورٹی کے, ہمارے معیشت کے کرائسس ہیں, ہماری سیکیورٹی کے کرائسس ہیں, ہمارے بارڈرز پہ کرائسس ہیں, ہمارے پاپولیشن پر ہمارے اتنے کرائسس ہیں, اگر رانا تنویر صاحب جیسا بندہ آٹے کے توڑے کی قیمت بتا رہا ہے صرف لوگوں کو, اور بتا رہا ہے کہ یہ اب تھوڑا سا کم ہو گیا اور 50% پہ مل رہا ہے اور اگلے مہینے پھر سے تھوڑا سا ملے گا, اور اب ہماری, تو بھائی ایسے نہ کریں, تھوڑی سی سیاست میں وزاداری رہنے دیں, سیریس لوگوں سے سیریس باتیں کریں, ان سے سیریس باتیں کرنے کا کہیں. یہ عطا اللہ تارڑ صاحب اور اس طرح کے لوگ کر لیں گے نا اس طرح کی آٹے چینی کی باتیں. آپ کوئی پاکستان کی بتائیں معیشت کے بارے میں آپ کا کیا پلان ہے, بتائیں آپ کیا کریں گے اس ملک کی لانگ ٹرم پالیسیز میں, بتائیں پاکستان کی ترقی کا 2030 کا پلان کیا ہوگا, بتائیں کہ سیاست کے اندر کشیدگی کیسے کم کریں گے, بتائیں کہ ہمارے جو دیگر مسائل ہیں ان کے سیریس لانگ ٹرم پالیسی سولوشنز کیا ہیں. آٹے کا ایک توڑا 50% کم مل رہا ہے, نہیں مل رہا, اگر رانا تنویر صاحب نے کرنا ہے تو بغلا کیا شہباز شریف صاحب ٹھیک ہے کریں گے. بالکل, یہ وہی وقت ہے کہ روڈ میپ بتایا جائے عوام کو کس طرح سے جو ہے مسائل کا حل ہوگا. تو اس کے ساتھ ہی ناظرین جو ہے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے, تو مجھے اجازت دیجیے, اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد.